ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ल मजदूहु की तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के मौजू पर एक तवील सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछली 2-3 नशिस्तों से जो मज़मून जारी है वो इस मौजू का आखिरी अहम तरीन हिस्सा है, जिसका ताल्लुक़ किताबत हदीस, रिवायत हदीस और तदवीन हदीस के साथ है। पिछली 2 नशिस्तों में मैंने तफसील से बिइज़्निल्लाह ताला व बितौफ़ीक़िही अज़्ज़ा व जल इस बात पर रोशनी डाली कि कुल 6 सहाबा हैं जिनसे इस्नादन सही या ज़ईफ़ किताबत हदीस की मुमानियत की रिवायात मिलती हैं। 2 हैं सिर्फ़ जिनसे मरफ़ूअन हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 4 सहाबा मज़ीद जिनसे मन किताबत हदीस के अक़वाल हैं। बाकी मुख्तलिफ़ असानीद हैं, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। लेकिन एक बात पिछली नशिस्त में मैंने तमाम रेफरेंसेस और उनसे मरवी जुमला अहादीस और मरवी जुमला अक़वाल की इबारात पढ़कर ये बात एस्टेब्लिश कर दी कि हर हदीस में एक बात कॉमन है कि जहाँ उन्होंने मन किताबत हदीस की बात की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत की, तो उसमें साथ रिवायत हदीस का हुक्म उसी हदीस में बयान हुआ। और अगर बाज़ सहाबा ने मन किताबत हदीस का कौल बयान किया तो उसके साथ ही उन्होंने अपनी उसी बात को मुकम्मल करते हुए इस बात पे ज़ोर दिया, ताकीद की, तलक़ीन की, जिससे किताबत हदीस की मुमानियत की जो हिकमत है वो समझ में आ गई कि उनके ज़हन में क्या थी। कि उन्होंने कहा कि हदीस नबवी को याद किया जाए। फरमाया हमसे हदीस नबवी उसी तरह याद करो हमसे सुनकर जैसे हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनकर याद करते। ये मैंने तमाम अहादीस अरबी इबारात उनके असल रेफरेंसेस पिछली नशिस्त में कोट किए थे। कभी फरमाया सहाबा, एक उन सहाबा ने जिनसे मन किताबत हदीस का कौल मरवी है, कि कहा कि हमसे अहादीस नबवी उसी तरह अख़ज़ किया करो, लिया करो जैसे हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अख़ज़ करते थे। कभी फरमाया हमसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस उसी तरह सुना करो जैसे हम आका अलैहिस्सलाम से सुनते, और याद किया करो जैसे हम याद कर लेते। अल-ग़रज़ उन तमाम सहाबा ने जिन्होंने भी, चंद एक सहाबा जिन्होंने किताबत हदीस की मुमानियत का कौल जिनसे मरवी है, उन्होंने उसी कौल में हिफाजत हदीस को, हिफ्ज़ हदीस को और रिवायत हदीस को और अख़ज़ हदीस को और समाए हदीस को और आगे इबलाग़ हदीस को, तबलीग़ हदीस को, इसको उन्होंने बड़ी शद्दोमद के साथ ज़ोर देकर बयान किया। जिससे एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि किताबत हदीस की मना जिन 2-4 मुकामात पर जहाँ जिन रिवायात में वारिद हुई, क़ती तौर पे उसका दूर का इशारा भी हुज्जियत हदीस की तरफ नहीं जाता। सो हुज्जियत हदीस के इनकार के लिए ये अहादीस और रिवायात तो क़तन दलील बन नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। अगर किताबत की मना हुज्जियत हदीस की नफ़ी के लिए होती तो क़तई तौर पे उनके साथ
روایت حدیث کے اوپر زور نہ دیا جاتا، اور پھر وہ سارے صحابہ خود ہزارہا حدیث کو روایت کرنے والے بھی تھے، جنہوں نے منع کتابت حدیث کی روایت کی وہ خود راویان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہزارہا حدیث ان سے مروی ہیں، اور کئیوں سے سینکڑوں حدیث مروی. اور پھر وہ آگے تابعین کو جب روایت کرتے اور ان کو سماع کا حکم دیتے، ان کو حدیث کو یاد کرنے کا حکم دیتے، اور اپنا بتاتے کہ ہم یاد کر لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ لکھنے سے زیادہ یاد کرنے پر زور دیتے تھے. یہ ان کا ایک رجحان طبی تھا. اور یہ عرب لوگوں کا، میں جب اسباب پر آؤں گا تو میں اس کو بیان کروں گا الگ سے، اسباب منع کتابت پر میں آؤں گا انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں. منع کتابت کے اسباب کیا تھے، پھر اس کو انڈیپینڈنٹلی لوں گا. تو یہ چونکہ عرب لوگ تھے، اور عرب لوگ بنیادی طور پہ امی تھے، تو جو کہ پڑھنے لکھنے کے یہ عادی نہ تھے، پڑھنا لکھنا ان کا کلچر نہ تھا، ان کا مزاج نہ تھا لکھنا. اور طبعاً بھی ان کی اپنی جو کلچرل اور سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ تھی اور سوشل بیک گراؤنڈ تھی، اس سے ایک ذہنی ساخت ہوتی ہے. وہ ایپٹیچیوڈ بھی ان کا اپنا مینٹل انٹلیکچوئل ایپٹیچیوڈ بھی یہ تھا کہ وہ لکھنے کو آر سمجھتے، یاد کرنے پہ فخر کرتے. یہ دور جاہلیت کے معاشرے میں کوئی کتاب پڑھ لیں اٹھا کر آپ، کوئی کتاب دنیا کی جو اس دور جاہلیت کے معاشرے کو اور عرب معاشرے کے اوپر بیان کرتا ہے، تو وہ اس کو بیان آپ کو بغیر اختلاف کے یہ بات ملے گی. یہ رجحان طبی تھا. علم کے باب میں کچھ لوگوں کا ذوق ایسا تھا کہ بجائے لکھنے کے یاد کیا جائے حدیث نبوی کو اور علم کو یاد کیا جائے، تو یاد کرنے پر زور دیتے. اس وجہ سے کتابت کی نفی کے اوپر انہوں نے اپنا قول روایت کیا. لیکن بعد ازاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس مخصوص پیریڈ میں جب کتابت سے روکا تھا، اور اس کے بھی خاص اسباب تھے. حدیث کا حجت ہونا معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کی نفی کرنا مقصود نہ تھا، ورنہ تو حدیث کو روایت کرنے سے روک دیتے. اگر حجت ہونے کی نفی مقصود ہوتا تو کتابت ہی سے صرف کیوں روکتے؟ ٹوٹلی حدیث کو اخذ کرنے، اس حدیث کو روایت کرنے، آگے بیان کرنے، کسی بھی شکل میں آگے پہنچانے سے منع کر دیتے. تو خود تو حکم دے رہے ہیں حدثوا عنی ولو آیہ، مجھ سے حدیث آگے پہنچایا کرو. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو جو موجود ہے میری مجلس میں سن رہا ہے وہ میری سنی ہوئی ہر بات آگے پہنچائے. تو جگہ جگہ آقا علیہ السلام نے حکم دیے. اور یہ حکم اور فرامین نبوی حدیث کی حجیت ہونے اور روایت تحدیث کو اور روایت حدیث کو قائم کرنے اور روایت حدیث کو آگے بڑھانے کے اوپر آقا علیہ السلام کے احکام تھے، اس کی حجیت پر دلیل تھے. اب پچھلی دو نشستوں میں تو میں نے وہ احادیث کوٹ کی اور صحابہ کرام کے وہ آثار و اقوال کوٹ کیے جن میں کتابت کی منع تھی، اور اسی منع کے ساتھ روایت حدیث کا حکم تھا، اور سماع حدیث کا حکم تھا، اور حفظ حدیث کا حکم تھا. صرف وہ چنی. آج میں انڈیپینڈنٹلی ان حدیث آج کی نشست میں لے رہا ہوں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت حدیث پر زور دیا، انڈیپینڈنٹلی اس کو ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا. اب اندازہ کیجئے جب ایک انسٹیٹیوشن بن رہا ہے، آقا علیہ السلام اس پر فل فلج تاکید فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اس کی فضیلت فرما رہے ہیں، اس کی حکمت بتا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو مامور کر رہے ہیں اس کام پر کہ میری حدیث آگے پہنچایا کرو، اس کی تبلیغ کیا کرو، ابلاغ کیا کرو، اس کی تحدیث کیا کرو، اس کی روایت کیا کرو، اسے یاد کیا کرو اور سمجھدار لوگوں تک پہنچایا کرو اور ہر شخص تک پہنچایا کرو. جب یہ فرما رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی حدیث کو امت تک پہنچانے کا اسی طرح اہتمام فرما رہے ہیں جس طرح قرآن پہنچانے کا اہتمام کیا، اور حدیث و سنت نبوی کو آقا علیہ السلام اسی طرح حجت قرار دے رہے ہیں جس طرح قرآن اپنے احکام میں حجت تھا. اب پہلی حدیث جو اس وقت میں لے رہا ہوں، جامع ترمذی سے لے رہا ہوں، یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ ان حدیث کے علاوہ ہے جو میں نے پہلے صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث سے روایت کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، جن میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث مجھ سے روایت کیا کرو. اب ان کے علاوہ حدیث ایڈ کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا
اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ پوچھا کہ ہمیں کوئی چیز اس میں سے سنا ہو، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول ندر اللہ عمران سمع منا حدیثا، آقا علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا دی، اس شخص کے لیے دعا دی کہ اس شخص کے چہرے پر، اس شخص کے قلب و باطن پر، اس شخص کی روح پر اللہ رب العزت رونق دے، اسے برکت عطا کرے، اسے اپنے الوہی فیض سے، روحانی فیض سے نوازے، اس کے ایمان میں، اس کی روح کو، اس کے قلب کو، اس کے چہرے کو برکتوں سے اور روحانی نورانی رونقوں سے نوازے۔ کون؟ سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے حدیث سنی، آقا علیہ السلام فرمائے مجھ سے حدیث سنی۔ اب یہ پوری کنسنٹریشن حدیث پہ ہو رہی ہے، ہم سے حدیث سنی، فحافظہ، اور اس حدیث کو یاد کر لیا۔ یہ ایک وہ ریزن تھی جو بعض صحابہ کا یہ میلان تھا، بہت قلیل صحابہ کا، عدم کتابت کا، کہ آقا علیہ السلام نے چونکہ حدیث کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا تھا اور حدیث کی کتابت کی بھی اجازت دی تھی اور کتابت کا امر بھی دیا تھا، دونوں چیزوں کی، کتابت کی اجازت بحال ہو گئی تھی اور منع ختم ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں آئیں گے جب کتابت حدیث کے حق میں احادیث اور دلائل پیش کروں گا، الگ نشست میں آگے آؤں گا انشاءاللہ، کہ کن حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حدیث کی کتابت کی اجازت دی اور حدیث کی کتابت شروع کروا دی اور صحابہ کرام آپ کی مجلس میں حدیث لکھنے لگے اور جمع کرنے لگے۔ اس پر الگ نشست آگے انشاءاللہ آئے گی۔ ابھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو دعا دی اور اس کے لیے خیر و برکت کا بیان کیا کہ جس نے ہم سے حدیث سنی اور اس کو یاد کر لیا۔ آقا علیہ السلام زور دے رہے ہیں حفظ الحدیث پر، حفظ حدیث کا امر دے رہے ہیں کہ میری حدیث کو یاد کیا کرو۔ فحافظہ حتیٰ یبلغہ غیرہ، میری حدیث کو یاد کر لیا حتیٰ کہ اسے اس دوسرے شخص تک پہنچا دیا جس نے براہ راست مجھ سے نہیں سنی تھی۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں امام ترمذی نے روایت کی، حدیث نمبر 2656، امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کی، حدیث نمبر 3660۔ الغرض ان تمام کتب میں یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا اپنی حدیث کو سننے کا اور اپنی حدیث نبوی کو یاد کرنے کا اور حدیث کو روایت کر کے آگے پہنچانے کا، تین حکم دیے، سماع حدیث، حفظ حدیث اور روایت حدیث۔ یہ آقا علیہ السلام نے امت کو حکم دیا اور صحابہ کرام اس پر عامل ہوئے۔ سماع حدیث یعنی من سامع منا حدیثا فحافظہ، حفظ الحدیث، حدیث کو یاد کرنا، حتیٰ یبلغہ غیرہ، اور ابلاغ یعنی روایت حدیث آگے پہنچانا۔ تین باتیں فرما کر پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو میری حدیث کی جو فقہ ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، اس کو لے کے آگے پہنچا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جس کو اس نے آگے پہنچائی وہ اس سے زیادہ فہم، بصیرت اور سمجھ رکھنے والا ہو، یعنی فقہ، اس حدیث کا معنی، اس حدیث کی مراد، چونکہ آقا علیہ السلام سے اعراب بھی تو حدیث سنتے تھے نا، دیہات کے رہنے والے لوگ، پڑھے لکھے نہیں تھے، تعلیم زیادہ نہیں تھی، علوم اور فنون سے واقف نہیں تھے، امیین تھے، وہ بھی حدیث سنتے، سادہ لوگ وہ بھی حدیث سنتے، جو بہت بڑے ماہرین علم و فن نہیں تھے، احکام استنباط کرنا، وہ مجتہد درجے کے صحابہ تو صرف 10 تھے جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے، جنہیں مجتہدین صحابہ کہا جاتا ہے، وہ تو صرف 10 تھے، اور پھر اس سے بڑی تعداد تھی اصحاب الفتاوی، وہ صحابہ کرام جو علم میں اور آقا علیہ السلام کی صحبت میں اتنا کثیر وقت انہوں نے گزارا، طویل صحبت میں رہ کے اتنی تربیت پائی، اتنا علم اور فہم حاصل کیا اور استعداد اور ملکہ پیدا کیا کہ وہ دین کے احکام میں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر فتویٰ دینے کے قابل تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی بس، مگر وہ بھی محدود، اور بقایا ہزارہا صحابہ وہ نہ صاحبان اجتہاد تھے نہ صاحبان فتویٰ تھے، یعنی علمی استعداد اتنی نہ تھی، اس لیے یا وہ لکھ کر یاد کر کے آگے حدیث کو روایت کرتے لکھ کے، یا وہ زبانی یاد کر کے، جن کا حافظہ اچھا ہوتا حفظ کرتے اور آگے روایت کرتے، وہ صرف ماہرین تھے روایت حدیث کے، اس نسل کے ذریعے زیادہ تر حدیث آگے روایت ہوئی ہے۔
اور جو علماء صحابہ تھے، مجتہدین صحابہ تھے، مفتی صحابہ تھے، اہل علم و اجتہاد تھے، اہل استنباط تھے، اہل فہم تھے، احکام کو سمجھنے والے، وہ پھر اس کی تشریحات بھی کرتے، احکام بھی سمجھتے، وہ فقہ الاحکام اور فقہ الحدیث اور فقہ القرآن بھی جانتے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری حدیث سنا کرو، یاد کیا کرو، آگے روایت کیا کرو۔ پھر فرمایا عین ممکن ہے کہ سن کر یاد کر کے آگے پہنچانے والا، روایت کرنے والا صرف روایت کر رہا ہے امانت اور دیانت اور ثقافت کے ساتھ، بغیر کسی غلطی کے، مگر جس کو اس نے پہنچائی ہے، وہ جو اس کا سامع ہے، جس تک حدیث روایت ہوئی ہے، ممکن ہے وہ زیادہ صاحب علم ہو، زیادہ صاحب فہم ہو، زیادہ استعداد اجتہاد رکھنے والا ہو، فتویٰ اور فہم کا ملکہ زیادہ رکھنے والا ہو، احکام کو ڈیرائیو کرنے، استنباط کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھنے والا ہو۔ لہٰذا جب میری حدیث اس تک پہنچ جائے گی تو فہم دین اس کے ذریعے امت تک پہنچے گا۔ حدیث تم نے پہنچا دی میری، اور اس میں سے جو فہم ہے اور احکام ہے اخذ کر کے وہ آگے پہنچا دے گا۔ تو گویا آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حدیث کے الفاظ بھی امت تک پہنچتے رہیں، اور الفاظ کے معانی اور الفاظ کے مرادات اور الفاظ کے مطالب اور الفاظ کے اندر جو مندرج احکام ہیں اور اس کے اندر جو فقہ ہے وہ بھی امت تک پہنچتی رہے۔ تو فرمایا فرب حامل فقہ، ایک فقہ کا حامل، آگے پہنچانے والا، ممکن ہے الا من ہوا افقہ منہ، جس کو اس نے جا کے پہنچائی ہے وہ اس سے افقہ ہو، زیادہ سمجھ والا اور زیادہ علم اور فہم والا ہو۔ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، آقا علیہ السلام نے خود قسمیں بیان کر دی کہ میرے صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود فقیہ نہیں ہیں۔ میں نے بتایا نا، ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو صحابی، تو ہر شخص نے جو ایمان کی نگاہ سے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی ہو گیا، اور اس کی امانت اور دیانت کا اور عدالت کا یہ اصول تھا کہ آقا علیہ السلام سے جو سنا، جس کو جتنا یاد رہا صحت کے ساتھ اس نے آگے کمیونیکیٹ کر دیا، وہ راوی حدیث تو ہو گیا، مگر ہر شخص فقیہ نہیں تھا، فقیہ تو بہت کم تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب حامل فقہ، ممکن ہے مجھ سے فقہ یعنی حکم سننے والا، اٹھا کر میرے حکم کو آگے پہنچانے والا، ممکن ہے خود غیر فقیہ ہو، خود فقیہ نہ ہو۔ تو یہاں اس حدیث سے جہاں روایت حدیث ثابت ہو گئی، وہاں فقہ الحدیث کا مضمون کھل گیا۔ تو گویا دو ابواب آقا علیہ السلام نے یہاں قائم فرما دیے، دو چینلز علم کے قائم کر دیے، ایک روایت حدیث اور ایک درایت حدیث، ایک روایت حدیث اور ایک فقہ الحدیث، ایک الفاظ حدیث کو روایت کرنا من و ان، عدالت اور امانت اور ثقافت کے ساتھ، اور ایک ان الفاظ حدیث سے احکام حدیث کو سمجھنا، فقہ الحدیث کو سمجھنا، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا، یہ فقہا کا کام۔ تو آقا علیہ السلام نے گویا دو منصب بتا دیے کہ میری امت میں اے صحابہ، تم میں کچھ محدث بھی ہوں گے اور کچھ فقیہ ہوں گے، اور کچھ خالی محدث ہوں گے، فقیہ نہیں ہوں گے، کچھ محدث اور فقیہ دونوں ہوں گے، کچھ مجتہد ہوں گے فقہ میں، کچھ غیر مجتہد ہوں گے، اور جن کو آگے پہنچاؤ گے ممکن ہے وہ کئی فقہا علم الفقہ و اجتہاد میں ان پہنچانے والوں سے بھی زیادہ ماہر ہو جائیں گے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے علم الحدیث کے ساتھ علم الفقہ کا دروازہ خود کھولا۔ تو جہاں روایت حدیث سنت ہوئی، وہاں علم الفقہ سنت رسول بن گیا۔ تو یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ حدیث بھی حجت ہو گئی، اور فقہ اسلام میں وہ بھی حجت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے روایت حدیث کی ایک علت اور حکمت یہ بیان فرمائی کہ تم میری حدیث آگے لوگوں تک پہنچا دو، ممکن ہے کہ جن کو پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ فقیہ ہوں، صاحب الفقہ ہوں۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ رہے تھے آقا علیہ السلام، تاجدار کائنات امام مالک اہل مدینہ کے امام کو دیکھ رہے تھے، تاجدار کائنات امام محمد بن ادریس شافعی کو دیکھ رہے تھے، آقا علیہ السلام امام احمد بن حنبل کو دیکھ رہے تھے، آقا علیہ السلام آگے امام حسن بصری کو دیکھ رہے تھے، سفیان ثوری کو دیکھ رہے تھے، عبداللہ بن مبارک کو دیکھ رہے تھے، امام زہری کو دیکھ رہے تھے، ابن شہاب کو، شعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ آگے آنے والے زمانوں میں جب تابعین آئے، جب تبع تابعین آئے، جب علم مدون ہوئے، مرتب ہوئے، احکام حدیث کے اور فقہ کے مرتب ہوئے، اصول وضع ہوئے، ان کو دیکھ رہے تھے آقا علیہ السلام کی نگاہیں،
اور دیکھ رہے تھے کہ اگر میری حدیثیں صحت کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچ گئیں تو اسی حدیث کے علم کے فیض سے اسی امت میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوں گے، مجتہدین صاحبان فقہ و اجتہاد پیدا ہوں گے، اور حدیث کے ذریعے جو کچھ میں نے کہا اگر الفاظ کمیونیکیٹ ہو گئے تو کچھ صحابہ تو میرے ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی بھی سب سے بڑھ کر سمجھنے والے ہیں، جن کے پاس اس حدیث کا فہم بھی ہے، حدیث کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، منشا اور مراد کا فہم بھی ہے، وہ صاحبان فتویٰ بھی ہیں، اخذ احکام کرنے کی صلاحیت والے بھی صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ابو بکر عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، علی شیر خدا بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، یعنی یہ صحابہ ایسے اس درجے کے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علم اور اجتہاد کا ملکہ تربیت مصطفی اور صحبت مصطفی سے عطا کیا تھا، اور یہ مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، صاحبان فتویٰ بھی تھے۔ کچھ ان سے نچلے درجے کے بھی ہیں کہ جو مجتہد تو نہیں مگر صاحبان فتویٰ ہیں، فہم اور اخذ احکام کی صلاحیت ان میں ضرور ہے، اگر درجہ اجتہاد میں نہیں پہنچے علم کے لحاظ سے تو ایسے بھی بے شمار صحابہ، چند 100 صحابہ ایسے ہیں جو صاحبان فتویٰ ہیں، مگر آقا علیہ السلام اس سے آگے اپنی حدیث نبوی اور قرآن کے فیض کو پھیلتا ہوا اور ہزاروں چشمے قرآن کے اور حدیث کے علم کے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ اب اگلی نسلوں میں فقہا پیدا ہوں گے، ائمہ پیدا ہوں گے، جن کے ذریعے یہ میرے قرآن اور حدیث کا دیا ہوا علم فقہ القرآن اور فقہ الحدیث کی شکل میں پورے دین اور پوری شریعت کے احکام کو مرتب اور مدون کیا جائے گا، اصول اور فروع کی شکل میں، اور پوری میری امت تک پہنچایا جائے گا، اور قیامت تک میری امت پھر اس کے استفادہ کرے گی۔ تو اس طرح آقا علیہ السلام نے حدیث کی حجیت بھی بیان کر دی، حفظ حدیث، سماع حدیث، حفظ حدیث اور روایت حدیث کے ذریعے محدثانہ راستہ، اس کو بھی سنت بنا دیا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فقیہانہ راستہ، علم الفقہ اور فقہا اور مجتہدین جو پیدا ہوئے ان کو بھی آقا علیہ السلام نے اپنے دین کے اندر سنت بنا دیا۔ یہ کہہ کر فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، ممکن ہے حدیث لے کر آگے پہنچانے والا خود فقیہ نہ ہو مگر جس کو پہنچی وہ فقیہ ہو، لہذا اس میں سے وہ احکام اخذ کر لے گا، احکام اخذ کر لے گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات امام احمد بن حنبل کے گھر بغداد میں تشریف لائے، اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد تھے، جب بھی بغداد آتے تو امام احمد بن حنبل کے ہاں رہتے، ان کے گھر رہے، رات ساری جاگے، اور صبح فجر تک آپ نے ایک استفسار، ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں ساری رات جاگ کر، ٹیک لگا کر جاگ کر ایک حدیث پر غور کرتا رہا ہوں، اور صرف اس ایک حدیث میں میں نے ساری رات گزاری، اور ایک حدیث نبوی سے میں نے 40 احکام شریعت اخذ کر کے مستنبط کیے، ایک حدیث نبوی اس میں سے 40 احکام میں نے اخذ کیے ہیں جو آگے اپنی کتاب فقہ میں مرتب کریں گے، درج کیا انہوں نے اور امت تک پہنچایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی جو حدیث آپ تک پہنچی قرآن مجید سے اور احادیث نبوی سے، جو احکام فقہ مرتب کیے، وہ 83,000 احکام فقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے مرتب فرمائے۔ خود امام مالک نے تصریح کی، امام مالک نے، کہ امام ابو حنیفہ نے 72,000 مسائل اور احکام قرآن و حدیث کے ذریعے مرتب کر کے، استنباط کر کے مرتب کیے۔ کتب میں 83,000 احکام کا ذکر آیا ہے، اور بعض کتب میں چند لاکھ احکام، لاکھوں احکام جو آپ نے مرتب کیے، مدون کیے، اور اپنے تلامذہ کے ذریعے پھر ان کو مرتب کروایا۔ 40 جلیل القدر آپ کے شاگردوں کا ایک گروہ تھا، حلقہ تھا، ایک اکیڈمی تھی، ان میں پھر ڈسکس کرواتے تھے آپ ایشوز کو، قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ احکام کا استنباط کرواتے، اور جن جن پر ان کا اجماع ہوتا، کنسنسس ہوتا، اس کو اور احکام کو باہمی مشاورت اور کنسنسس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی طریق پر جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کا تھا، قرآن میں دیکھتے، حدیث میں دیکھتے،
اور پھر اس کی روشنی میں نہ ملتا تو اجتہاد کرتے، کنسنسس ڈیولپ کرتے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کی روشنی میں مشاورت کرتے، اجماع ہوتا تو احکام مرتب ہوتے۔ تو آپ نے کوئی 5 سے 6 لاکھ کے قریب امام اعظم ابو حنیفہ نے مسائل احکام مرتب کیے، جو پھر آپ سے آگے آپ کے تلامذہ نے روایت کیے۔ وہ امام ابو یوسف نے روایت کی ہے، پھر امام محمد بن حسن شیبانی نے روایت کی ہے اپنی کتب حدیث میں بھی، اور کتب ظاہر الروایہ میں بھی، کتب العمالی میں بھی، فقہ کی کتابیں ہیں۔ اس طرح امام مالک نے نہ صرف الموطا میں بیان کیے بلکہ ان کے تلامذہ نے امام مالک سے جو احکام آپ نے استنباط کیے قرآن اور حدیث سے، حدیث نبوی سے، ان کو المدونۃ الکبریٰ میں مرتب کیا امام مالک کے تلامذہ نے، جو سب سے پہلی کتاب امام مالک کی فقہ کی مرتب ہوئی۔ امام اعظم کی فقہ کی جو پہلی کتاب قرآن اور حدیث کی صورت میں آپ کے شاگردوں نے حدیث لے کر یہ جو فرمایا نا رب حامل فقہ لیس بفقیہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ امام اعظم نے کتب ظاہر روایہ کی شکل، جو آپ کے تلامذہ امام محمد نے صرف جو کتابیں ظاہر الروایہ مرتب کی امام اعظم ابو حنیفہ سے احکام لے کر، ان میں المبسوط ہے، پھر اس کے بعد الجامع الکبیر ہے، پھر الجامع الصغیر ہے، پھر السیر الکبیر ہے، پھر 5ویں السیر الصغیر ہے، پھر الزیادہ۔ یہ 6 کتابیں ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں فقہ حنفی میں، اور اس کے علاوہ پھر کتب العمالی ہیں، پھر امام ابو یوسف کی کتابیں ہیں، پھر ان کی کتاب الاثار اور بے شمار کتب ہیں۔ تو اس طرح حتیٰ کہ شمس الائمہ سرخسی نے ایک اور المبسوط کتاب 30 جلدوں پر مشتمل مرتب کی، وہ امام اعظم کی ان کتابوں کی شرح ہے، جو الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر کی شرح ان ظاہر الروایہ کتابوں کی المبسوط 30 والیومز پر، شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اسی طرح امام مالک کے شاگردوں نے، تلامذہ نے براہ راست المدونۃ الکبریٰ مرتب کی، 80,000 فروع مسائل اس کے اندر جمع کیے۔ امام شافعی نے خود مرتب کی کتاب الام بھی اور رسالہ بھی اپنی مسند کے علاوہ، پھر آپ کے تلامذہ نے پھر آپ سے مسائل اور احکام شریعت مرتب کیے، امام احمد بن حنبل کے ذریعے احکام شریعت مرتب ہوئے۔ یہ جو کام ہوئے اور جس کے ذریعے مذاہب فقہ بنے، اس کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میری حدیث کو مجھ سے سنے گا اور اس کو یاد کرے گا، آگے پہنچائے گا، ممکن ہے کہ جس کو اس نے پہنچائی وہ زیادہ فقیہ ہو، یعنی اس کے احکام کی فقہ اس کے پاس زیادہ ہو، اور اس طرح میری امت تک میری احادیث کے ذریعے احکام پہنچ جائیں اور فقہ وجود میں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام اس حدیث کے ذریعے خود بانی فقہ اسلامی بن رہے ہیں۔ الفقہ الاسلامی کے بانی خود آقا علیہ السلام خود ہیں، یہ فرما کر کہ روایت حدیث کی حکمت یہ ہے کہ اس سے فقہ وجود میں آئے۔ اب یہ حدیث جو میں نے آپ کو روایت پڑھی تمام حوالوں کے ساتھ، یہ حدیث تو حضرت زید بن ثابت اس کے راوی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسی مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اسی مضمون کی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اسی مضمون کی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اسی مضمون کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث جو حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ندر اللہ عمران سمع منا شیئا۔ اب یہاں فرمایا جس نے ایک بات، کوئی بات بھی مجھ سے سنی اور ہم سے سنی، فبلغہ کما سمع، سما کیا کسی ایک بات کا ایک جملہ بھی، اور جس طرح اس نے سنا تھا من و عن، بغیر کسی تبدیلی کے اس نے آگے پہنچا دیا، تحدیث کر دی، روایت کر دی۔ فرمایا فرب مبلغ اوعى من سامع، فرمایا کہ بہت سے ایسے مبلغ ہوں گے، مبلغ اور مبلغ میں آقا علیہ السلام نے فرق فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن تک میری حدیث پہنچائی گئی، جس تک پہنچائی گئی وہ مبلغ ہے،
پہنچانے والا مبلغ ہے. اس مبلغ کو آقا علیہ السلام نے سامع کہا، یعنی جس نے براہ راست مجھ سے سنی. عمران سامع منا شیئن، جو میرا سامع بنا، جس نے حدیث کی سماع مجھ سے کی. اور جس کو پہنچائی وہ مبلغ ہوا، جس کو پہنچائی گئی. ممکن ہے کہ جنہیں پہنچائی گئی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سمجھ میں، فہم میں، فقہ میں اور بصیرت میں وہ زیادہ قوی اور پختہ اور اونچے ہوں گے ان لوگوں سے جنہوں نے حدیث مجھ سے براہ راست سنی اور آگے پہنچائی. میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام سے حدیث سننے والے 1,14,000 صحابہ تھے، مگر ان کے پھر درجات ہیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سارے صاحبان اجتہاد نہ تھے، صاحبان فتویٰ نہ تھے، اور صاحبان علم فقہ نہ تھے. مگر اب سنتا چونکہ ہر ایک کی زبان تھی، ہر ایک کی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر ایمان کے ساتھ آقا علیہ السلام کا صحابی ہونے کی وجہ سے امانت تھی، دیانت تھی، عدالت تھی، ثقافت تھی. غلط بات منسوب نہیں کر سکتے تھے. لہذا جس کو اپنی صلاحیت علمی یا اپنے حافظے کی بنیاد پر جتنا صحیح یاد ہوا اس نے آقا علیہ السلام کی حدیث کو آگے پہنچا دیا. لیکن فرمایا جس کو پہنچائی جائے گی وہ زیادہ افقہ اور اوعا ہوں گے، ان کی سمجھ اور فہم زیادہ ہوگا. اب اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کی، حدیث نمبر 2657، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی مختلف طرق سے آئی ہے. تو یہ گویا صحیح سے بھی اونچے درجے کی حدیث ہے. اس کی ایک سند حسن بھی ہے، اس کی ایک سند صحیح بھی ہے، یعنی ڈبل قوت ہے صحت اس حدیث کو حاصل. اور یہ حدیث عبد الملک بن امیر سے بھی روایت ہے، عبد الرحمن بن عبداللہ ان کے ذریعے. اور یہ امام حمیدی نے اپنی مسند نے بھی روایت کیا، حدیث نمبر 88. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور اس کو امام رام ہرمزی نے المحدث الفاصل میں روایت کیا. امام حاکم صاحب المستدرک نے معرفت علوم الحدیث میں روایت کیا. امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا. امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا اور المعرفہ میں روایت کیا. امام خطیب بغدادی نے الکفایہ میں روایت کیا. ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا. امام بغوی نے روایت کیا. الغرض یہ صحیح اسانید کے ساتھ یہ تمام کتب کو جب کوٹ کرتے ہیں تو ہر امام کی اپنی الگ سند ہوتی. یہ بات بڑی عام ہے. ہر امام جب براہ راست حدیث روایت کرتا ہے تو آقا علیہ السلام تک وہ اپنی پوری سند لاتا ہے اس صحابی سے لے کر، چونکہ ایک صحابی نے حدیث روایت کی. اب یہاں تو اس صحابی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ان کے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے، ان سے سنی سماک بن حرب نے، ان سے سنی حضرت شعبہ نے، ان سے سنی ابو داؤد نے، اور ان سے سنی محمود بن غیلان نے. اور محمود بن غیلان نے روایت کیا براہ راست امام ترمذی کو. یہ تو ایک سند ہو گئی نا. اسی طرح جب اس کو امام شافعی لائیں گے تو ان کی سند عبداللہ ابن مسعود سے اپنی الگ سند ہے. جب امام حمیدی لائیں گے، یہ امام بخاری کے بھی شیخ ہیں امام حمیدی، جب وہ لائیں گے تو ان کی ایک اپنی الگ سند ہے. امام احمد بن حنبل لائیں گے تو ان کی الگ سند ہے. ابن ماجہ لائیں گے تو ان کی الگ سند ہے. امام ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا. امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا مسند میں، ان کی الگ سند ہے. امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا اپنی صحیح میں، ان کی الگ سند ہے. الغرض جب یہ مختلف ائمہ ایک حدیث کو لاتے ہیں، اسانید مختلف ہو جاتے ہیں، طرق مختلف ہو جاتے ہیں، تو بے شمار طرق اور اسانید مل کر یہ اس مضمون کو اتنی تقویت دیتے ہیں کہ وہ صحیح سے صحیح تر اور قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے وہ مضمون، اور اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. جب مختلف ائمہ اپنے اپنے طرق سے اس کو متابعات کہتے ہیں اور شواہد کہتے ہیں، ایک حدیث کے ساتھ اور شاہد ہے اور اس کے توابع. تو آقا علیہ السلام نے گویا روایت حدیث کو پھر ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا اور فرمایا جس نے مجھ سے ایک بات بھی سنی اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ آگے پہنچا دے، اپنے تک نہ رکھے. روایت حدیث کا حکم دیا اور اس طرح پہنچائے صحت کے ساتھ جیسے اس نے مجھ سے سنا. تو دوسری بات فرمائی کہ ممکن ہے جس کو پہنچائی گئی وہ فہم، بصیرت اور فقہ میں اور سمجھ میں پہنچانے والے سے زیادہ قوی اور مضبوط اور بلند ہو، لہٰذا اس سے احکام سمجھ آئیں گے اور میری احادیث پر عمل ہوگا اور احکام آگے روایت ہوں گے. اسی طرح تیسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں جو امام ترمذی نے روایت کی جامع میں،
اور اس حدیث کے راوی پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ندر اللہ عمران سمع مقالتی، جس نے میرا کوئی قول سنا. آپ نے دیکھا کہ 3 لفظ الگ الگ آئے ہیں. ایک جگہ آقا نے فرمایا سمع منا شیئن، مجھ سے کچھ بھی سنا اسے یاد کرے اور آگے پہنچائے. ایک جگہ فرمایا سمع مقالتی، جس نے میرا کوئی بھی قول سنا یاد کرے آگے پہنچائے. ایک جگہ فرمایا سمع منا حدیثن، جس نے میری کوئی حدیث سنی وہ یاد کرے اور آگے پہنچائے. تینوں لفظ آئے. فرمایا سمع مقالتی فوعاہا، اور یہاں آقا علیہ السلام نے ایک بات اضافہ فرمایا کہ جس نے میرا کوئی بھی قول اور حدیث سنی فوعاہا، تو اس میں سمجھ پیدا کرے، اس کو سمجھے، اس کا فہم حاصل کرے. جس شخص نے میری حدیث سنی اس کے معنی مفہوم کو سمجھا. وحافظہا، پھر لفظاً اس کو حفظ کیا، یعنی پہلے اس کا معنی سمجھا کہ میں نے کہا کیا ہے. یہ جو منع کتابت کی حدیث آئی تو جنہوں نے معنی نہیں سمجھا آج تو دیکھیے کتنی بڑی ٹھوکر کھا گئے، کتنی بڑی گمراہی ہو گئی کہ اس سے معاذ اللہ انہوں نے اطلاق کر دیا اس کا حجیت حدیث کے انکار پر، استغفر اللہ، کہ حدیث حجت نہیں ہے اس وجہ سے کہ حضور نے کتابت سے منع کیا. یہ مقصود نہیں تھا. اگر حجت نہ ہوتی تو روایت کا حکم نہ دیتے. کیا ہوا؟ انہوں نے معنی نہیں سمجھا اس حدیث کا، مفہوم نہیں سمجھا، آقا علیہ السلام کا منشاء کلام نہیں سمجھا، مراد حدیث کو نہیں سمجھا، اس کے میسج کو نہیں سمجھا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمران سمع مقالتی فوعاہا، جس نے میرا کوئی ایک قول سنا پھر اس کو پورے طور پہ سمجھا. ایک بات. وحافظہا، پھر میری حدیث کو پورے طور پہ لفظاً یاد کیا، معنن سمجھا اور لفظاً یاد کیا. وبلغہا، اور پھر اسے آگے پہنچایا، روایت کیا. تو اب یہاں فقہ الحدیث کی بات آئی اور حفظ الحدیث کی بات آئی اور روایت الحدیث کی بات آئی. تینوں باتیں آ گئیں. فرب حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ، پھر وہی بات آگے ارشاد فرمائی این ممکن ہے جس کو وہ میری بات سن کر حامل و فقہ جو ہے علم کی بات سن کر آگے پہنچانے والا، ممکن ہے جس کو اس نے پہنچائی وہ اس سے زیادہ عالم ہو اور زیادہ بڑا فقیہ ہو تاکہ امت کو زیادہ نفع پہنچائے میری حدیث کے ذریعے. یہ حدیث تھی. اور اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا اپنی مسند میں، حدیث نمبر 362. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، جلد اول صفحہ 402، 405 اور 454. امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا، حدیث نمبر 5251 اور حدیث نمبر 5307. امام طحاوی نے روایت کیا. اس حدیث کو خطیب نے روایت کیا اپنی تاریخ بغداد نے اس حدیث کو، اور یہ بھی صحیح ہے، یہ اپنی سند میں صحیح ہے یہ حدیث مسند الجامع میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام احادیث زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو سنا جائے. آقا صحابہ کو فرماتے میری حدیث سنی جائے، میری حدیث کو یاد کیا جائے، میری حدیث کو سمجھا جائے، میری حدیث کو آگے پہنچایا جائے، روایت کی جائے. 4 حکم تھے آقا علیہ السلام کے. فرمائیے اب ان 4 احکام کے ساتھ اس منع کتابت والے حکم کا کیا اطلاق بنتا ہے، کیا تطبیق بنتی ہے؟ کیا اس کا معنی یہ بن سکتا ہے معاذ اللہ کہ آقا علیہ السلام حدیث کو حجت نہیں بنانا چاہتے تھے؟ حجت نہ بنانا چاہتے تو کیا وہ صحابہ کو کہتے، جا بجا حکم دیتے کہ مجھ سے حدیث سنا کرو، میری حدیث کے معنی کو سمجھا کرو، میرے حدیث کے الفاظ کو منون یاد کیا کرو اور منون آگے پہنچایا کرو. 4 اور 5ویں بات کہ ممکن ہے جس کو پہنچاؤ وہ اس کے معنی کو زیادہ سمجھنے والا فقہ، زیادہ فقیہ ہو تاکہ احکام سمجھ کے آگے امت تک پہنچائے. 5 احکام جا بجا آقا نے فرمائے. ایک منع کتابت کی بات ہے مختصر مدت کے لیے، تو کیا اس سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام حدیث کے حجت ہونے کی نفی کر رہے ہیں؟ اگر آقا علیہ السلام کے نزدیک اپنی حدیث حجت نہ ہوتی تو امت کو سننے کا کیوں حکم دیتے، امت کو یاد کرنے کا حکم کیوں دیتے، اس کے معنی سمجھنے ذہن نشین کرنے کا حکم کیوں دیتے، اس کو آگے پہنچانے روایت کرنے کا حکم کیوں دیتے، اور جن تک پہنچائے وہ زیادہ فقیہ ہوں گے اس کا تذکرہ کیوں کرتے، اور پھر اس کے ساتھ یہ اہتمام کیوں فرماتے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جب روایت کرو آگے تو جھوٹ منسوب نہ کرو، صحت کے ساتھ روایت کرو. اہتمام صحت روایت کا کیوں فرماتے جب حجت ہی نہیں ہے؟ یہ 6-7 اہتمام ہیں، 7 کیوں کرتے آقا علیہ السلام نے کیے.
اسی لیے کیے کہ حدیث کو صحت کے ساتھ امت تک پہنچانا تھا. اب صحت روایت پر جو آقا علیہ السلام نے زور دیا، یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ہے، سیدنا عمر سے بھی ہے، سیدنا عثمان سے بھی ہے، حضرت زبیر سے بھی ہے، سعید بن زید سے بھی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، حضرت انس سے، حضرت جابر سے، عبداللہ بن عباس سے، ابو سعید الخدری سے، عمر بن عباسہ سے، عقبہ بن عامر سے، حضرت معاویہ سے، حضرت بریدہ سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت ابو امامہ سے، عبداللہ بن عمر سے، حضرت منقع سے، اور حضرت اوس الثقفی سے، ان تمام، اور حضرت علی سے، علی شیر خدا سے، ان تمام صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، اپنے اپنے مضمون کے ساتھ، مختلف طرق کے ساتھ. اور یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے روایت حدیث میں اس کی صحت کو، سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے سخت حکم فرمایا، تاکہ روایت حدیث صحت اور ثقافت کے ساتھ آگے منتقل ہو. یہ اہتمام کیوں کیا؟ اس لیے کہ حدیث اور سنت نبوی حجت تھی، اور قیامت تک امت نے اس سے استفادہ کرنا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اتنی سختی کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ بیان کیا، اتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا، اور اس میں اتنی پرزور تاکید فرمائی اور سخت قسم کی وعید فرمائی، تاکہ میری حدیث کو روایت کرنے میں کوئی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، صحیح روایت ہو، تاکہ احکام مستنبط ہو اور امت میری حدیث پر عمل کر سکے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث کی حجیت پر ارشاد فرمایا. وہ 2 حدیث ہیں، وہ بیان کر کے آج کی نشست ختم کرتا ہوں. یہی روایت حدیث کے باب میں آقا علیہ السلام نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ میری حدیث حجت ہے، قرآن کی طرح حجت ہے. اس لیے روایت حدیث کا اہتمام ہو رہا تھا، اس لیے آقا حفظ الحدیث کا اہتمام فرما رہے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام حدیث کے فہم کا اہتمام کر رہے ہیں، حدیث کو آگے پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2663، اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اور ابو رافع کے علاوہ بہت سے صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، میں آگے بیان کروں گا. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ عَرِيكَتِهِ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں تم میں سے ایک زمانے میں ایسے شخص کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ایسے شخص کو بھی پا رہا ہوں. اب منکرین حجیت حدیث کی بات آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب تک تھی روایت حدیث کی بات، حفظ الحدیث کی بات، فہم حدیث اور فقہ حدیث کی بات، اور صحت روایت حدیث کی بات. اس لیے تھی تاکہ حدیث حجت رہے اور لوگوں کو پتہ چلے میرے میسج کا کہ امت کے لیے میری حدیث اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن. اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، منکرین حجیت حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ بھی آئے گا جب میری حدیث کے حجت ہونے کا انکار کیا جائے گا. میری ٹریڈیشن، آقا علیہ السلام کی ٹریڈیشن کو اتھارٹی نہیں مانا جائے گا، معاذ اللہ ان آتھینٹک مانا جائے گا، اس کے حجت ہونے کا انکار کیا جائے گا، اور یہ بہانہ بنایا جائے گا صرف قرآن کافی ہے، ہم حدیث نہیں مانتے. اب یہ جو فتنہ عقیدہ میں آج پیدا ہوا ہے، 1500 سال قبل آقا علیہ السلام کے یہ علوم غیبیہ میں سے ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرما دی. فرمایا، میں تم میں سے ایسے شخص کو بھی پا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، متکئن علی عریکتہ، وہ ٹیک لگا کے اپنے تکیے پر بیٹھا ہے، ٹیک لگا کے مسند پر بیٹھا ہے، پڑھا رہا ہے. ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب ہے عالم ہے، پڑھا رہا ہے. یاتیہ امر مما امرت بہ او نہیت عنہ، اور اس کے بعد میری ایک حدیث اس کے پاس پہنچتی ہے. کوئی ایسا امر میرا اس کے پاس پہنچتا ہے، حدیث روایت ہوتی ہے، کتاب میں پڑھتا ہے، یہ اس تک پہنچتی ہے روایت کوئی ایسے امر کی، مما امرت بہ، جس کا امر میں نے دیا ہے. مما امر القرآن نہیں کہا کہ جس کا امر قرآن نے دیا تھا، نہیں، میں نے امر دیا. او نہیت عنہ، یا میں نے اس کو منع کیا، اس کی نہیں کی، یعنی میری حدیث پہنچتی ہے اس کے پاس امر پر یا نہیں پر. فیقول لا ادری، وہ کہتا ہم نہیں جانتے حدیث نبوی کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم صرف اللہ کی کتاب قرآن کو جانتے ہیں. سو جو حکم ہمیں قرآن میں ملے گا اللہ کی کتاب میں، بس ہم اس کی پیروی کریں گے. اتبعناہ، اس کی پیروی کریں گے. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ فاسد عقیدہ اور گمراہ کن سوچ 15 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے من ان جو سوچ آج کی ہے اس صدی کے اندر، جو فتنہ پروری کی، آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرما دی. وہ کہے گا ہم نہیں جانتے حدیث کو اور اس کی حجیت کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ،
ہم جو اللہ کی کتاب قرآن میں پاتے ہیں بس اسی کی پیروی کریں گے، وہی حجت ہے، حدیث نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو امام شافعی نے اپنی مسند میں روایت کیا، جلد اول صفحہ 17 پر۔ امام بخاری کے شیخ امام الحمیدی نے اپنی مسند میں روایت کی، حدیث نمبر 551۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی جلد 6 صفحہ 8 پر۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا 4605 حدیث کا نمبر ہے۔ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث کا نمبر 13 ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث کا نمبر 2663 ہے۔ امام ابن حبان نے روایت کیا، حدیث نمبر 13 ہے۔ امام طحاوی نے روایت کیا، جلد 4 حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 209 ہے۔ امام طبرانی نے روایت کیا معجم کبیر میں، حدیث نمبر 934، 935 اور 936، اور المعجم الاوسط امام طبرانی کی حدیث نمبر 8839۔ پھر امام حاکم نے روایت کیا المستدرک میں، جلد اول صفحہ 108۔ امام بہقی نے روایت کیا السنن میں، جلد 7 صفحہ 76۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں بھی روایت کیا، امام بہقی نے المعرفہ میں بھی روایت کیا، امام بغوی نے روایت کیا۔ الغرض یہ حدیث صحیح ہے، اور اتنے ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ اس حدیث کو لیا ہے، اور اس کے تمام طرق حسن ہیں یا صحیح ہیں۔ پھر یہ حدیث نہ صرف حضرت ابو رافع نے روایت کی، صحابہ کرام میں سے یہ حدیث حضرت سالم ابو النضر بھی روایت کرتے ہیں، حضرت عبید اللہ بن ابی رافع بھی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اسی حدیث کو، اور ابن عیینہ بھی اس کو روایت کرتے تھے حضرت محمد بن منقدر ان کے طریق سے، اور سالم ابن نضر کے طریق سے۔ یہ تمام طرق ہیں، اور یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امر پہ دلالت کرتی ہے کہ میری حدیث حجت ہے قرآن کی طرح۔ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں جانتے۔ اور آج کی نشست کی آخری دلیل جو حدیث سے دے رہا ہوں، وہ حدیث حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص بھی میں دیکھتا ہوں، ایسا شخص ہوگا، خبردار خبردار جاننا پہچاننا کہ یقیناً ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے اور ایسے عالم بھی پیدا ہوں گے کہ ان میں سے کسی کے پاس یبلغ الحدیث عنی، میری حدیث اسے پہنچے گی، یہ اسے جب میری حدیث سنائی جائے گی، میری حدیث کا حکم، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، وہ مسند پر بیٹھا ہوگا، ٹیک لگا کر، عالم ہوگا، اسکالر کہلائے گا، پڑھائے گا، کتابیں لکھے گا، تقریر کرے گا، فَيَقُولُ، لوگوں کو بتائے گا کیا، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ، لوگوں حدیث رسول کو مت لو، حدیث رسول کو حجت مت مانو، ٹریڈیشن کو، پروفیٹک ٹریڈیشن کو اتھارٹی نہ مانو، یہ آتھینٹک نہیں چیز، بلکہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، صرف قرآن پر تکیہ کرو، قرآن حجت ہے۔ اور وہ کہے گا فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، جو قرآن کے اندر حلال لکھا ہے ہم اس کو حلال مانیں گے، وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور جو چیز قرآن مجید میں حرام ہے ہم صرف اس کو حرام مانیں گے۔ وہ شخص صرف قرآن پر حلال و حرام کو محصور کرے گا، قرآن پر، اور میری حدیث کو رد کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو کہ رسول اللہ اپنی حدیث کے ذریعے جس چیز کو حرام قرار دے وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ قرآن میں کسی چیز کو حرام کہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اب یہ ہماری بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ 15 صدیاں پہلے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا، انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، تحقیق جو کچھ رسول اللہ حرام کریں اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کی حجیت، اس کی مشروعیت، اس کا وجوب اور اس کی فرضیت اسی طرح ہے کما حرم اللہ، جیسے خود اللہ نے حرام کیا قرآن میں۔ تو گویا جو درجہ قرآن کے حرام کردہ کسی چیز کا ہے وہی درجہ حدیث میں کسی شے کی حرام ہونے کا ہے۔ جو جس کو قرآن نے حلال کیا جو درجہ اس کا ہے فرضیت و وجوب کا، وہ درجہ وہی حدیث میں کسی چیز کے حلال کیے جانے کا ہے۔ جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم حدیث کا ہے۔ جو حجیت اللہ کی کتاب کی ہے وہی حجیت سنت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ابھی حدیث امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کی، حدیث نمبر 2664، امام احمد بن حنبل نے جلد 4 صفحہ 132 میں یہ حدیث آئی، امام دارمی، اور امام دارمی یاد رہے کہ امام مسلم کے بھی شیخ ہیں حدیث میں، اور صحیح مسلم میں بہت سی حدیث امام مسلم نے امام دارمی کی روایت سے لی ہیں، جیسے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں اس طرح۔ تو امام دارمی نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 592 پہ درج کی، امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 12 اور 3193 پہ درج کی، امام طحاوی نے شرح المعانی میں درج کی جلد 4 صفحہ 209، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں درج کی حدیث نمبر 649، امام دار قطنی نے جلد 4 صفحہ 287 پہ درج کی، امام بہقی نے السنن الکبریٰ جلد 7 صفحہ 76 پہ اور جلد 9 صفحہ 331 پہ درج کی، امام حاکم نے المستدرک جلد اول صفحہ 109 پہ درج کی، اور یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اب اتنے طرق کے ساتھ، اور امام احمد نے، امام ابو داؤد نے پھر اس کو روایت کیا اپنی سنن میں حدیث نمبر 3804 اور حدیث نمبر 4604، اور یاد رہے امام ابو داؤد فرماتے ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کا درجہ خود بیان کیا ہے ایک رسالہ میں، اس کو کہتے ہیں الرسالہ الی اہل مکہ۔ اہل مکہ نے پوچھا امام ابو داؤد سے کہ آپ نے جو کتاب سنن لکھی ہے ابو داؤد کی سنن، اس کا درجہ حدیث کے صحیح ہونے کا اور ان کا حدیث کی سند کا درجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تمام جو صحیح تھی احکام کے باب میں نے صرف ان کو جمع کیا ہے، اور اگر کوئی حدیث اس کی سند درجہ سے کم ہے تو میں نے وہ لکھ دی ہے، اور جس حدیث کے بعد میں نے نہیں لکھا، کوئی سبب، کوئی علت اس کے ضعف کی اور ضعف کی، وہ کچھ نہیں لکھا، محض حدیث رقم کی ہے، وہ اس بات کی ضمانت ہے، میرا اسلوب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، بلکہ اصح ہے ما فی الباب۔ یہ رسالہ الی اہل مکہ میں امام ابو داؤد نے تصریح کی اپنی کتاب سنن ابی داؤد کی، تو امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 3804 اور حدیث نمبر 4604۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی حدیث نمبر 12۔ الغرض یعنی امام بہقی نے دلائل النبوت میں بھی درج کیا، پھر اس کے مختلف طریق ہیں، مختلف یعنی تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، مختلف طرق سے حدیث آئی ہے، اتنے طرق اور اتنی اسانید اس حدیث پر شاہد عادل ہیں، جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی کہ آنے والے زمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو عالم کہلائیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، درس دیں گے، کتاب لکھیں گے، واعظ کریں گے، اور مسند پر بیٹھ کر جب ان تک میری حدیث پہنچے گی تو اس کی حجیت کا انکار کریں گے اور کہیں گے بس لوگوں ہمارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، جو قرآن کا حکم ہے صرف اس کو حجت مانیں گے، حدیث کو نہیں۔ یہ بات سنا کر یہ علم غیب کی بات تھی، یہ امور مستقبل کی آقا علیہ السلام نے خبر دی، اور اینڈ پر فرمایا مگر سن لو ان ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، حقیقت اسلام کی اور شریعت کی یہ ہے کہ جو رسول اللہ حرام کرے اس کا درجہ وہی ہے جو اللہ حرام کرتا ہے، جو حدیث رسول میں حرام ہو اس کا درجہ وہی ہے جو کتاب اللہ قرآن میں حرام قرار دیا جائے، تو جو حجیت قرآن کی ہے وہی حجیت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس مضمون کو اسی ریفرنس میں ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے اور دیگر احادیث پر اسی سبجیکٹ کے تحت بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔